السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، فکر دنیا کر کے دیکھا فکر عقبا کر کے دیکھ، چھوڑ اب سارے ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ، سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھ۔ کرسی تھوڑی گرامی قدر علماء کرام، بزرگان محترم اور میرے پیارے دوستو، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جمعہ کے مبارک دین میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر میں یعنی مسجد میں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، اس گھڑی میں کوئی بندہ اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے ہمیں مسجد میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑھ کر ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने। हदीस के बयान करने वाले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे उम्मतियों जितना हो सके जुमा के दिन नेकी के काम ज़्यादा करते रहो, जुमा के दिन भलाई के काम ज़्यादा करते रहो, इसलिए कि जुमा के दिन नेक अमाल के सवाब का अज्र, नेक अमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है, नेक अमाल का अज्र बढ़ा दिया जाता है। और हदीस शरीफ में फरमाया, हदीस के बयान करने वाले हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन की 2 रकात नमाज बाकी दिनों की 1000 रकात नमाज से अफजल है, और जुमा के दिन की 1 तस्बीह बाकी दिनों की 1000 तस्बीह से अफजल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको जुमा के मुबारक दिन की भी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए और ज़िंदगी की हर घड़ी की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे भाइयों, जुमा का मुख्तसर सा वक्त है, कुछ लंबी चौड़ी बातें तो नहीं, कुछ मुख्तसर बातें आपकी खिदमत में रखनी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है, अल्लाह ने हम सबको रमज़ानुल मुबारक का महीना नसीब फरमाया। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 13वां रोज़ा हो चुका है। जितने दिन गफलत में गुजर गए अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जो दिन बाकी अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको इन दिनों की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन इस वक्त मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, इस वक्त दुनिया का जो हाल हमने अपनी आँखों से देखा है, इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है, और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, आज तक जो कुछ हुआ बोलो किसने किया, अभी जो कुछ हो रहा है कौन कर रहा है, और आइंदा जो कुछ होने वाला है वो भी कौन करने वाला है, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह ही करने वाला है। लेकिन हम सब की ये तमन्ना है, हम सब की ये ख्वाहिश है, हम सब की ये चाहत है कि हमारा हर आने वाला दिन जाने वाले दिनों से बेहतर बन जाए, और अल्लाह से ऐसी इज़्ज़त मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी ज़िल्लत न हो, अल्लाह से ऐसी मालदारी मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी गुर्बत न हो, अल्लाह से ऐसी खुशहाली मांगनी चाहिए जिसके बाद कभी तंगहाली न हो। लेकिन इस वक्त दुनिया का जो हाल हुआ है, हमने कोरोना के 2 साल गुजारे, कोई मामूली खांसी में दुनिया से चला गया, कोई मामूली बुखार में दुनिया से चला गया, कोई मामूली सर्दी में दुनिया से चला गया, हालांकि कभी सोचा तक नहीं था, और इस वक्त का जो हाल है वो हमारे सामने है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, देखो मेरे भाइयों, अल्लाह पाक तो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं, माँ बाप के बच्चे कितने भी नाफरमान क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को तकलीफ़ें देना और तकलीफ़ों में देखना पसंद नहीं करते। अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान, वो अपने बंदों को कैसे तकलीफ़ में मुब्तला करेगा। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते, मा सौबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह फरमाते, मेरे बंदो, दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में जितनी तकलीफ़ों का तुमने सामना किया है, जितनी परेशानियों का तुमने सामना किया है, हकीकत ये है कि ये परेशानियां तुम्हारे अमाल का नतीजा है। ज़मीन पर तुम जैसे अमाल करते हो, अल्लाह पाक आसमान से वैसे ही फैसले नादिल करता है। अगर हमारे अमाल दुरुस्त होते हैं तो अल्लाह की तरफ से फैसले भी दुरुस्त होते हैं, और अगर हमारे अमाल बिगड़े हुए होते हैं, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, अल्लाह हम सब के साथ करम का मामला फरमाए। हकीकत ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, हमारी सोच कुछ और है, अल्लाह के फैसले कुछ और हैं। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह जो चाहता है वही होता है। अल्लाह फरमाते, मेरा बंदा तू कुछ चाहता है, मैं कुछ चाहता हूँ, होता तो वही है जो मैं चाहता हूँ, तू वो करके देख जो मैं चाहता हूँ, फिर वो होगा जो तू चाहता है। हम अपनी चाहत को अल्लाह की चाहत पर कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमारी
ہماری چاہت کے مطابق فیصلے فرمائے گا۔ تو مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، اس وقت دنیا کی زندگی میں جتنا بگاڑ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جتنی تکلیفیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، جتنی مصیبتوں کا سامنا ہم نے کیا ہے، حقیقت یہ ہے یہ تکلیفیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو کن فیکون کا مالک ہے۔ اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ کن فیکون کا مالک یہ تو سمجھانے کے لیے کہا ہے، اللہ تو اس سے بھی بڑی زبردست طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھو، موت اور زندگی کا مالک بولو کون؟ اللہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اللہ فرماتے میرے بندو، موت اور زندگی کا نظام تو میرے ہاتھ میں، میں جسے چاہوں زندگی دیتا ہوں، میں جسے چاہوں موت دیتا ہوں۔ اور حقیقت میں قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے جسے میں نفع پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور جسے میں نقصان پہنچانا چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت اسے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ پاک نے واضح فرما دیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتے جسے میں دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے میں چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ پھر آگے اللہ فرماتے وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماتے عزت اور ذلت کے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں۔ وتعز من تشاء، جس کے بارے میں عزت کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں، ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ لیکن علماء تشریف فرمائے، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک زبردست کتاب مثنوی، اس میں یہ بات موجود ہے، جب اللہ پاک کسی بندے کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جب اللہ پاک کسی بندے کو دنیا اور آخرت میں ناکام کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو اس بندے کو دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ وہ اپنی خوبیاں تلاش کرتا ہے، دوسروں کے فول تلاش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ آخرت کی ذلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ بیدک الخیر، ساری بھلائیاں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی کی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ، اور دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک ہی اللہ۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی سے موت دینے والا بھی اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بھی ایک ہی اللہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما دیتا ہوں۔ تو بولو روزی دینے والا بھی کون؟ ایک اللہ ہی ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم،
تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا. ہم نے اپنے مسلمان ہونے کو بلا دیا کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی, مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے, مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا کاروبار بزنس کیسا ہونا چاہیے تھا, مسلمان کا اپنا بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا. ہم اپنے مسلمان ہونے کو بولیں جس کے نتیجے میں ہم نے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے, جس کے نتیجے میں ہم نے دکھوں کا سامنا کیا ہے. لیکن رمضان کا مبارک مہینہ ہے, آج ایک زبردست دعا آپ کی خدمت میں رکھنی ہے. اس دعا کو استحضار کے ساتھ مانگنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ, اور ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ, اور اللہ پاک دنیا میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا, آخرت میں بھی عزت کے فیصلے فرمائے گا. حدیث کی کتاب ترمذی شریف, اس میں یہ حدیث موجود ہے. اللہ سے دل سے دعا کر لو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے. مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار, اور ایسی بیماری کہ پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, پورا جسم صحابی کا کمزور ہو چکا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں گے, سنیں گے تو یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں گے, ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ اگر ہم سے کوئی محبت کرنے والا تھا تو وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اب صحابی بیمار ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے, صحابی کی خیر خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لائے. اور میرے بھائیوں, جب بھی ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے, کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے, ہماری مسجد کا ہمارا کوئی نمازی ساتھی بیمار ہو جائے تو اس کی خیر خیریت کو ضرور معلوم کر لیا کرو, اس لیے کہ حدیث شریف میں, ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حدیث کے بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے, گھر گھر کی ملاقاتیں یہ معمولی ملاقات نہیں ہے, اس ملاقات پر اللہ پاک کیا دینے والے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے, اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتہ لگا دیتے ہیں, اور وہ فرشتہ پکار پکار کر کہتا ہے, تم کتنے بابرکت ہو, تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے, یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے, فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, جب میرا کوئی امتی کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے, آسمان سے ایک فرشتہ پکارتا ہے, تم خوش رہو, تم خوش رہو, تم خوش رہو. بولو, جسے خوش رہنے کی دعا فرشتہ دیتا ہو اس کی زندگیوں میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی. حدیث شریف میں موجود ہے, ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا, اللہ کے بندے پورا جسم کمزور ہو چکا ہے, کھڑے رہنے کی طاقت نہیں, چلنے کی طاقت نہیں, بیٹھنے کی طاقت نہیں, ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو, اللہ سے سوال کیا کرتے ہو؟ اور ہم سب کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. بیماری کے دنوں میں ہم اللہ پاک سے جو بھی سوال کرتے ہیں, اللہ پاک ہمارے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں. اور ابن ماجہ شریف میں حدیث موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عمر, جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو, اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے. اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھ لیا, اللہ کے بندے بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا, اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں, الہ العالمین, یہ دنیا کی زندگی شارٹ زندگی ہے, دنیا کی زندگی ختم ہونے والی زندگی ہے, دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے, لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے محفوظ فرما لینا. دنیا کی زندگی میں جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن آخرت کی آزمائشوں سے تو مجھے بچا لینا. اب صحابی کا
کا ایمان بھی کتنا زبردست ہے کہ آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں دنیا کی کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی راحت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی راحت نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، موت تو ہر ایک کی آئے گی، ہر ایک کو آخرت کا سفر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط بات سنتے ہوئے سنبھل جا، زبان سے کسی کی برائی کرتے ہوئے، کسی پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا، ہاتھوں سے ظلم کرتے ہوئے سنبھل جا، پیروں سے اللہ کی نافرمانی والے راستوں پر چلتے ہوئے سنبھل جا، ارے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، رمضان کے روزوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کو باری باری یہ دنیا چھوڑ دینی ہوگی، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف ایک اللہ ہی کی۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کل من علیہا فانی ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ تم دعا کیا مانگتے ہو بیماری کے دنوں میں؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، اے اللہ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تم مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تم مجھے بچا لینا۔ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث موجود، مسلم شریف میں بھی موجود، بخاری شریف میں بھی موجود۔ صحابی کی اس دعا کو سن کر ہمارے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا اور ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے تم دنیا کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتے۔ بولو دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ زندگی میں کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو میرے بھائیو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابی سے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے صحابی کو ایک دعا سکھلائی ہے، بس وہ دعا میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ ہر ایک کو یاد ہوگی، صرف سنت سمجھ کر مانگنے کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ دعا یعنی ہتھیار کا کیا مطلب ہے؟ طاقتور چیز، پاورفل چیز۔ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، رمضان کے مہینے میں تو اللہ پاک ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماتے۔ 2 بجے بعد ختم کرنی ہے نا، 2 بجے ختم کرنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اونچے درجے کے نبی گزرے، ہم سب جانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، الہ العالمین میں تجھ سے باتیں کر رہا ہوں، تو مجھے نظر نہیں آتا لیکن تیری آواز بہت صاف آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے سوال کر لیا، میرے پیدا کرنے والا اللہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنا قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ قریب کے بارے میں سوال نہ کرو، بینی و بینک 70,000 حجاب من نور۔ اللہ فرماتے میرے نبی موسیٰ تم قریب کے بارے میں سوال کرتے ہو، ارے تمہارے اور میرے درمیان تو 70,000 نور کے پردے لگے ہوئے ہیں، اور ایک نور کے پردے کی مسافت
مسافت یعنی ایک نور کے پردے کا فاصلہ 1000 سال کا ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اللہ کے درمیان کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھ سے بہت دور ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ تم مجھ سے بہت دور ہو، میں بھی تم سے بہت دور ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا اللہ تجھ سے اتنا قریب کوئی ہوگا کہ تیرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہ ہو، کوئی فاصلہ نہ ہو؟ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی موسیٰ، وہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہوگی جن کو میں رمضان کا مہینہ نصیب فرماؤں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزے رکھیں گے۔ اور حدیث شریف میں موجود ہے حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے صحابہ کرام نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ اب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام سن لو، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو ایک ملے دو ملے، اللہ ملا تو دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا میرے نبی موسیٰ رمضان کا مہینہ میں آخری نبی کی امت کو نصیب کروں گا، اور رمضان کے مہینے میں وہ روزہ رکھنے کے بعد افطار کے وقت ہم اس سے دعائیں مانگیں گے، اس وقت ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہے گا، کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ مہینہ نصیب فرمایا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس وقت جو پریشانیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں افطار کے وقت کچھ نہ کچھ وقت دعاؤں کے لیے فارغ کریں۔ حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے اس صحابی کو ایک دعا سکھلائی، اس دعا کو مانگنے کی برکت سے اللہ پاک کاروبار کی تنگی کو دور فرما دے گا۔ اور ایک قرض میں ڈوب چکے ہیں لیکن ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ اپنے فضل و کرم سے قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔ گھر میں جوان بیٹی گھر میں جوان بیٹا لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ نیک سالے جوڑے کے فیصلے آسمانوں سے فرمائے گا۔ شادی ہو گئی ہے ڈاکٹر کا چیک اپ کروایا لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ نیک سالے اولاد نصیب فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں جتنی آخرت کی ضرورتیں ہیں تمام کی تمام ضرورتیں اللہ پاک عافیت کے ساتھ ہم سب کو مہیا فرمائے گا۔ اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، سب سے زیادہ اگر اپنی زندگی میں کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی ہے جو اس وقت میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں وہ دعا موجود ہے، اگر یاد ہے تو یاد کر کے سنت سمجھ کر پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، یاد نہیں ہے تو اپنے امام صاحب سے لکھوا لے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے ربنا آتنا فی الدنیا، ہر ایک کو یاد ہوگی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب ہم نے یہ دعا کتنی مرتبہ پڑھی بھی ہے کتنی مرتبہ سنی بھی ہے، مانگی نہیں ہے، مانگنا الگ ہے پڑھنا الگ ہے۔ اب ہم دعا کے ترجمے کا استحضار فرمائے، کیا زبردست بات فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا اللہ خود بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کی دکان پر کوئی جادو کر سکتا ہے؟ اس کے گھر میں کبھی جنات انٹر ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں مول صاحب گھر چیک کرو نے ذرا جنات نو پرابلم چھے، ارے پہلا دکان બહુ ચાલતી હતી હમણાં થોડા દિવસથી ગ્રાહકી જ નથી, થોડા દિવસથી દુકાન ચાલતી જ નથી, મને એવું લાગે છે કે પેલો ફલાણો માણસ છે ને એ મારા બિઝનેસથી બહુ બળે છે બહુ જળે છે, થઈ શકે એના બધા મૌલવીઓથી મળવાનું થાય છે, જાદુ કરી લીધું હોય। قرآن کریم میں اللہ فرماتے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ اللہ فرماتے کسی جنات کو فرصت نہیں کسی جادو کرنے والے، جادو میں وہ طاقت نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے فإن له معیشة ضنکا، اللہ پاک زندگیوں کا سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ پھر سمجھتے یہ ہیں کہ جنات پریشان کرتا ہے جادو پریشان کرتا ہے، حالانکہ پریشان جنات بھی نہیں کرتا جادو بھی نہیں کرتا، ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ فرماتے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت جس نے اپنی زندگی شرط یہ کہ ایمان والا ہونا چاہیے، عمل صالح میں گزاری یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا اور اپنے آپ کو نیکی کا عادی بنایا، اللہ
اللہ فرماتے فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم اس کی زندگی کی الجھنوں کو ختم فرما دیتے ہیں اور اسے سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے صحابی کو دعا سکھلائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہیں، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کی قوت اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ وقینا عذاب النار، اور اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حدیث کے بیان کرنے والے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہ بیمار صحابی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، مانگنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو کثرت سے مانگنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ لیکن میرے بھائیو، آخری بات یہ کہ آپ لوگوں کا سوال یہ کہ کتنی مرتبہ مانگنا، تو اس کے لیے کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے ہم ڈاکٹر کی دوا بقدر بیماری کے کھاتے ہیں، جتنی بیماری ہے اتنی دوا ہم کھاتے ہیں، تو اللہ سے جتنی دنیا کی بھلائیاں چاہیے، جتنی آخرت کی بھلائیاں چاہیے، اتنی زیادہ مانگتے رہنا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، ہم ہمارے نبی کو نہیں آزما سکتے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات کہوں تو میرا یہ کہنا غلط نہیں۔ اگر کوئی آدمی بغیر یقین کے صرف تجربے کے لیے پڑھے گا کہ لاؤ ٹرائی تو کری لئیے، بیان ماں سامڑی تو مڑے چھے کہ نتھی مڑتو، یقین نہیں ہے، فسفسا یقین ہے، صرف تجربے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے پڑھے گا تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس کا تجربہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے غلط ثابت نہیں ہوگا، بلکہ جس مقصد سے اس دعا کو پڑھا جائے گا، اس دعا کو مانگا جائے گا، ضرور اللہ پاک اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ لیکن سارے وظیفے بعد میں ہیں، 5 وقت کی نماز پہلے ہیں، تو آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، کہہ دو انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں جیسے ہم نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، رمضان کی جانے کے بعد بھی نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور جمعہ کی نماز میں بھی جلدی آنے کا ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، آخر ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کروں، حدیث شریف میں موجود ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، اللہ رب العالمین جمعہ کے دن فرشتوں سے فرماتے ہیں، میرے فرشتوں میرے نیک بندوں کی لسٹ تیار کرو، میرے نیک بندوں کی فہرست تیار کرو۔ جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے اشراق کی نماز پڑھی ہے، جمعہ کے دن صرف نیک وہی نہیں ہے جس نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، فرشتے پوچھتے اللہ پاک جمعہ کے دن کون نیک ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمعہ کے دن نیک وہ لوگ شمار ہوتے ہیں جو اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو آئندہ سے ہم طے کریں گے انشاءاللہ، جمعہ کے مبارک دن کی بڑی اہمیت ہے، تو جمعہ کی اذان سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اعتکاف کے فضائل آپ تعلیم کے حلقوں میں بھی سنتے ہیں، آئندہ جمعہ سے اعتکاف کا سلسلہ بھی شروع ہوگا، تو اللہ نے ایک موقع دیا، یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ ہم اللہ کے مہمان بن جائے۔ اللہ کے گھر میں جو آ جاتا ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان، صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، جو اللہ کا بندہ اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین خود اس کے میزبان ہوتے ہیں، اور اللہ کے ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو جن بھائیوں کو اللہ پاک اعتکاف کی توفیق نصیب فرمائے، ضرور 10 دن کا اعتکاف ہو سکے، سنت تو 10 دن کا ہے، 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں گے انشاءاللہ، اور اگر کوئی مشغولی کی وجہ سے 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے تو جتنا اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے اعتکاف بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق جو باتیں کہی گئی بس اسی طریقے سے اللہ پاک ہم سب کو اس میں کوئی کوتاہی ہو گئی اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔